लाले के फतवे को 1803 में दिया था, जिनके दिल के अंदर जज्बा हुर्रियत पैदा हुआ, उन मुजाहिदीन आजादी और सहाबा का नाम जमीयत उलमा हिंद। बाज़ाब्ता तरीके से जमीयत उलमा हिंद का क़याम 1919 में हुआ, लेकिन इन खुदाम ने, इन दीन के सच्चे सिपाहियों ने, इन मुखलिसीन ने 1803 से लेकर के जुहद मुसलसल की है और 1857 तक कंधे से कंधा मिला करके इन्होंने जंग आजादी लड़ी। 1857 के हालात आ गए। 1857 में अंग्रेज जिसको गदर का नाम देते हैं, वो गदर नहीं बल्कि वो इंकलाब था। इंकलाब 1857। उस वक्त अंग्रेजों ने ये हुक्म दिया कि जहां कहीं मोल भी मिल जाए, बगैर पूछे फांसी के फंदे में लटका दिया जाए या गोली खून की जाए, बगैर एजेंट को सिपाहियों की पहचान क्या होगी? पहचान होगी, लंबा कुर्ता होगा, दाढ़ी होगी, जो इस शक्ल में पाया जाए बगैर पूछे फांसी के फंदे में लटका दिया जाए। चुनांचे 1857 में 2,500 कौन थे ये मुसलमान जिनकी शक्ल सूरत उलमा ने, जो उलमा समझे जाते थे, नजर आते थे, लिस्ट तैयार हुई। उलमा कौन कौन शहीद हुए? 51,000 उलमा किराम थे 1857 में जिनको फांसी पे फंदे पर हम सब अंग्रेजी बोली है और खुदाई में लिखा है कि दिल्ली के चांद रोड से लेकर पेशावर तक कोई ये कुर्बानी हमारे काबिल के कौन कौन साहब इन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी। मेरे देखो हम सब इस जमात से मुंसलिक हैं। 1857 के ठीक 9 साल बाद उलमा शहीद कर दिए गए, मदरसों पर बुलडोजर चला दिए गए, मसाजिद पर ताले लगा दिए गए और मुसलमान कुर्सी के आलम में आ गया। हमारे काबिल बेचारे फरमा के मक्का मुकर्रमा चले गए, जिन्हें मौलाना रहमतुल्लाह कैलानी जिन्होंने मदरसा 16 किया कायम किया, मक्का मुकर्रमा के हरम शरीफ के अंदर, और हजरत हाजी इब्राहिम महाजिर मक्की सैयदुल ताइफात और वहां के साथ जिनकी क़ियादत में शाम के मैदान में जंग आजादी लड़ी गई, और शाम का मैदान आज भी हमारी शहादत का हमारे खून की गवाह है। 1857 के ठीक 9 साल बाद 30 मई 1866 में जो हमारे अकादर उलमा इकराम बचे कुछ रह गए थे, अल्लाह की मुसीबत और मर्जी से वो बाहर निकले। उन्होंने देखा उलमा को शहीद कर दिया गया, मदारिस पर ताले पड़ गए, बुलडोजर चला दिए गए और मुल्क में ईसाई मिशनरियां पहुंच गई। और उन्होंने क्या काम किया, क्या चाल चली। पादरियों ने, ईसाइयों ने घर घर जाकर मुसलमानों से कहते थे उनके बच्चे हमारे हवाले, उनके बच्चे यतीम हुए, गरीब हुई, कोई पुराना हाजी का, ये बच्चे हमारे हवाले। क्या करोगे? हम इनको अपने कॉन्वेंटों में पढ़ाएंगे। कॉन्वेंट का तर्जुमा है ईसाई मदरसा, जिसमें खाली ईसाई की तालीम दी जाती है, उसे कॉन्वेंट कहते हैं। हमारे हवाले करो, उनका खाना फ्री, तालीम फ्री, दारुल इमामा फ्री, लिबास और यूनिफॉर्म फ्री, ये सिर्फ हमारे हवाले करो। इनकी सब देख देख परवरिश और तालीम के इंतजाम हम सुना कि मेरे बुजुर्गों, जब हमारे काबिल ने देखा कि उलमा को शहीद कर दिया गया, फांसी के फंदे पर लटका दिए गए, और अब उनकी औलाद और नस्लों को इर्तिदाद की तरफ, ईसाईयत की तरफ माइल किया जा रहा है, निकले बाहर। और बाहर निकल के 30 मई 1866 में मस्जिद छत्ता के शहर में अनार के पेड़ के नीचे मदरसा कायम किया। सुभान अल्लाह, आप गुजाराए कारकून हैं। सुभान अल्लाह, क्या नाम था? मदरसा इस्लामिया अरबिया देवबंद दारुल उलूम। मेरे पास वो किताब मौजूद है जिसमें इब्तिदाई तालीम मदरसा कायम हो गया अनार के पेड़ के नीचे मस्जिद छत्ता के शहर में।
ایک استاد مقرر کیا گیا جس کا نام ملا محمود۔ ایک طالب علم پڑھنے کے لیے آیا، اس نے اتفاق کیا ان کا نام بھی محمود۔ پڑھانے والا بھی محمود اور پڑھنے والا بھی بھائی محمود۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جنت میں جو مقام ملے گا اس مقام کا نام بھی محمود۔ کیا مناسبت ہے! یہ طالب علم محمود جو پڑھنے کے لیے آیا، ان کے باپ کا نام تھا حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب دیوبندی ان کے بیٹے۔ اب مدرسہ شروع ہوا ہے۔ یہ جو طالب علم بن کر آیا آگے بڑھے اور آگے بڑھے مولوی محمود الحسن، اور چلے مولانا محمود الحسن، اور چلے آگے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب کی بندی رحمۃ اللہ علیہ، اور چلے بڑھاپے میں تفسیر مالکہ کے نام سے تاریخ اسلام میں۔ میرے بھائیوں، اس طالب علم نے ایسے کیسے کارنامے انجام دیے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ان کے شاگرد، ان کے معاصرین میں اجمیر میں تھے مولانا محمود الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ چل کر کے اجمیر سے دیوبند آئے۔ اس زمانے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے مول صاحب کہا جاتا کہ بڑے مول صاحب وہ آئے کہ میں دیکھتا ہوں دیوبند میں کون ہے بڑے مول صاحب، اور بڑے مول صاحب کے پاس پہنچ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک نیلن کی لنگی باندھے ہوئے بنیان پہنے ہوئے ایک آدمی آئے، دروازہ کھولا، بٹھایا، پانی پلایا، تھوڑی دیر بعد شربت آ گیا، اور اس کے بعد میں شربت کے بعد میں کھانا آ گیا، اور کھانا ان کے سامنے رکھا گیا۔ پھر کھانے کے بعد یہی شخص ان کو بھیجنا سے پنکھے سے ہوا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے جھلا کر کہا بھائی مجھے حضرت مولانا محمود الحسن صاحب سے ملنا ہے، نہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے نہ مجھے پینے کی ضرورت ہے، مجھے مولانا حضرت مولانا صاحب کہنے لگے سر جھکا کر کے یہاں مولانا حضرت کوئی نہیں رہتے، محمود الحسن کس ناکارہ کو بھی یہ اخلاص لا دیا ہمارے بزرگوں کی پنکھا جھکڑے اپنے ہاتھ سے کھانا کھانے۔ یہ تھے اسے تعلق کے پہلے طالب مولانا محمود الحسن صاحب بندی نبوت اللہ بات چیت ہوتی رہی۔ آگے کہنے لگے مولانا محمود الدین صاحب اجمیری کہ مولانا آپ تو بڑے مول صاحب ہیں، پاگل ہی لوگ کہتے ہوں گے بڑا مول صاحب، نہیں بڑے مول صاحب ہیں لیکن آپ نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا، وہ نہیں جانی چاہیے تاریخ، آپ نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا کہ میں کہہ رہا ہوں لوگ پاگل ہوں گے بڑا مول صاحب ہیں۔ حضرت ایسا تو نہیں ہے تو آپ بڑے، لیکن آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ جب وہ مصر ہوئے تو فرمایا سنو آپ کہتے ہو کہ کتاب نہیں لکھی، میں کہنا تھا کہ میں بالکل غلط کہتے لوگ بڑا مول صاحب ہمارا کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا میں نے، لیکن سنو اگر حدیث پر میری کتاب دیکھنی ہے تو میرے انور شاہ کشمیر یہ کتاب لکھی ہے میں نے حدیث میں، تفسیر میں اور تصوف میں میری کتاب دیکھنی ہے تو میرے اشرف علی تھانوی، سیاست پر میری کتاب دیکھتے ہیں میرے عبید اللہ سندھی اور میرے حسین احمد مدنی، اور اگر آپ کو دعوت و تبلیغ پر کتاب چاہیے تو میرے الیاس بتاؤ میں نے کون سے موضوع پر کتاب نہیں لکھی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میری قوم کے نوجوانوں، تعلیم کے فضلاء کرام، یہ تعلیم تھی ہمارے اکابرین کے بزرگوں کے دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے طالب علم حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی ان کے شاگرد جان نشاور کرتے ان کے اوپر۔ مولانا عبید اللہ سندھی کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ریش کی رومال تحریک کے سلسلے میں نوجوان گزارا سمجھ رہے وہ سچ مچ ریش کی رومال تھا جس میں سوئی کے دھاروں کے ذریعے پورے ایشیا کا نقشہ دارالعلوم میں بیٹھ کر کے اور وقت دارالعلوم کے نزدیک دائیں بنانے کے گزرے میں بیٹھ کر کے یہ ریش کی رومال میں پورے ایشیا کا نقشہ میں تیار کیا گیا۔ یہ سچ مچ ریش کی رومال جس میں پورے ایشیا کا سکہ تیار کیا گیا۔ جہاں بیٹھ کر کے ریش کی رومال تحریک شروع کی گئی وہ حجرہ آج بھی وقت دارالعلوم میں بالکل دائیں جانی موجود ہے، آپ جائیں وہ حجرہ ضرور دیکھ کر خیر بدقسمتی سے یہ ریش کی رومال تحریک پکڑی گئی۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ پڑھوانے والا کوئی اجنبی نہیں، وہی جو جس کو پورے راز کا علم تھا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بالکل قریب تھا، اس ایمان فروز اس غدار وطن نے یہ ریش کی رومال تحریک پھیل کرا دی اور ہم کو
ہمارے کافی کو سکی رومال پکڑا گیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف وارنٹی کے کاغذات جاری ہو گئے, ان کو گرفتار کیا گیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ماہ رفقا 1916 میں حج کے لیے تشریف لے گئے. حج کے لیے تشریف لے 1916 میں حج سے فراغت کے بعد شریف مکہ نے انگریزوں کی حکمرانی کی اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑوایا اور 1916 میں مکہ مکرمہ سے گرفتار کر کے آپ کو مالٹا کی جیل میں ڈالا. آپ کے ساتھ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی, مولانا عزیز گل صاحب, ڈاکٹر مختار انصاری, ڈاکٹر شیخ الدین کچلو اور بہت سارے فقراء سب کو گرفتار کر کے مالٹا کی جیل کے اندر ڈالا. 1916 میں مالٹا کی جیل کے جو وہاں کے مناظر ہیں, آپ تعجب رہ جائیں گے کیسے مناظر تھے. جیل کے اندر کسی کال کوٹ میں بند رکھا گیا. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ استاد شیخ الہند کو انگریز مالٹا کی جیل میں تہ خانوں میں لے جاتے تھے اور گردہ نکلوا کر کمر پر گرم گرم سلاتے ہار لگاتے تھے, بے ہوش ہو جاتے تھے, اور جب ہوش آتا انگریز یہ کہتے ہیں کہ حسن انگریز نے حق فتویٰ دے دو ابھی. جب ہوش آتا فرماتے او انگریز میرا جسم پگھل سکتا ہے, میری ہڈی ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے, میں بلال کا وارث ہوں, میری چمڑی بھر سکتی ہے, میں تمہارے ہاتھ میں فتویٰ نہیں دے سکتا. 4 سال تک آل کوٹ کے اندر تھا اور جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا اور نہلانے کے لیے کپڑے اتارے گئے تو نہلانے والے کہتے ہیں کہ کمر پہ ہڈیوں کے علاوہ گوشت نام کی کوئی چیز نہیں. اور یہ رات اگر جان دیتے تو حضرت شیخ الاسلام مولانا شیخ حسین احمد مدنی بناتے تھے. صرف ایک اپنے شاگرد کو بتایا حسین احمد بن عمر, اور یہ بھی کہا ساتھ ساتھ حسین احمد یہ کمر آپ کو پتا ہے کہ اللہ جانتا ہے میں جانتا ہوں, خبردار اگر میرا یہ راز کسی کے سامنے کھولا. اور جب ان کا انتقال ہو گیا اور جسم سے کپڑے ہٹائے گئے, کمر دیکھ دی گئی, تو حضرت شیخ الاسلام کا قرآن فرمایا میرے استاد کا یہ راز اس وقت تھا جب تک وہ حیات تھے, اب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے, میں راز کھولتا ہوں. اور جب حضرت شیخ الاسلام نے اپنا یہ راز ڈالا کہ جسم سے ہوش نام کی کوئی چلتے چلتے سلسلہ 1919 میں 4 سال مالٹا کی جیل میں رہنے کے بعد واپس دیوبند تشریف لائے. دیوبند تشریف لائے 1919 اور سب سے پہلے بمبئی کے ساحل پہ اترے جہاز سے ہزاروں آپ کے مریدین, آپ کے تلامذہ, چاہنے والے اور جنگ آزادی کے مجاہدین جم تفریح استقبال میں. ان مستقبلین میں ایک آدمی تھا سر رحیم, جس کا سر پر کا جو سواد آپ نے انگریزوں کا پیٹ ہے, سر رحیم کا. اس نے چیر کے پھاڑ کر ہوئے حضرت کے پاس پہنچے اور جا کر یہ کہا مولانا آپ نے اتنے علماء شہید کرا دیے, اتنے مسلمان بنا دیے, مدرسوں پر بلڈوزر چلوا دیے, اپنی حالت دیکھو آپ کی کیا حالت ہے, اب مان جاؤ, رہنے دو, اب دارالعلوم کی مسند پہ بیٹھ جاؤ اور اس تحریک کو آگ لگا دو, چھوڑو. ان کی حکومت آج بھی آئے گی, کل بھی قائم رہے گی, اب کوئی فائدہ نہیں ہے جانی مالی کرنا ہے. فرمایا حضرت شیخ اور رحیم بخش میں جانتا ہوں, سمجھتا ہوں, میرے ہاتھ پیروں نے جسم نے بالکل جواب دیا, لیکن سن میں چارپائی پہ لیٹ جاؤں گا, اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ ہندوستان کے جس کونے میں مجھے پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ, اور میں انگریزوں کے خلاف اس تحریک کو کبھی بھی ختم نہیں کروں. چار کر کے 1919 میں دیوبند آئے. پھر مجھے آپ کو ایک بار ہو یاد رکھے بیچ میں جو سے میں نے بتایا کہ جمعیت علماء 1919 میں قائم نہیں ہوئی. جمعیت علماء کو حضرت شاہ العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے قائم ہوئی. بہت ساری تحریکات چلی, تحریک ریشمی خان, تحریک ترکین والا, تحریک عدم تعاون, تحریک عدم تشدد, ہندوستان چھوڑو تحریک, خلافت قائم, نظر المعارف, جمعیت الانصار, اتنے ناموں سے تنظیموں نے مل کر کے انگریزوں کے خلاف کام کیا. سب کا نچوڑ اور سب کا رشید یہ کب ہوا 1919 میں جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیل سے مشورہ کیا کیا, سارے پلیٹ فارم پھیل ہوئے, ایک متحدہ پلیٹ فارم بنایا جائے
چنانچہ امرتسر کی مسجد خیر الدین میں بیٹھ کر کے ہمارے اکابرین نے جمعیت علماء ہند کی تعلیم دی، جن میں حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، امام الدین مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، شہبان الدین مولانا احمد سعید اور بہت سارے کام مل کر کے امرتسر کی مسجد خیر الدین میں بیٹھ کر کے جمعیت علماء ہند آئی۔ 1919 سے چلتے چلتے 1947 آ گئی، بڑی جانی مالی قربانی دی، ہمارا دیش بدقسمتی سے آزاد ہو گیا اور ایک نئی 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا بدقسمتی۔ اس وقت جو قربانیاں دی ہیں میں نے آپ سے عرض کیا، تھوڑے سے وقت میں نہیں بتایا، یہ آپ جمعیت علماء ہند کی مختصر کی تاریخ کی جھلک ہے۔ آپ سب جمعیت علماء ہند کا کام ہے، آپ جمعیت علماء کے کارندے ہیں، کارکنان ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو جماعت سے مرتے دم تک جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعیت علماء کا ایک دستور ہے، ایک اس کا سنویدھان ہے، اس کی روشنی میں جمعیت علماء کام کرتا ہے۔ اس کا 2 سالہ ٹرم ہوتا ہے، کبھی کم و بیش 2.5 سال ہو جاتا ہے، 2 سالہ ٹرم پورا ہونے کے بعد پہلے آل انڈیا کا صدر کا انتخاب ہوتا ہے۔ وہ 6 مہینے پہلے حضرت مولانا سید حسین مدنی دامت برکاتہ ملا دیا صدر جمعیت علماء ہند امیر الہند، ان کا انتخاب ہو چکا۔ اس کے بعد میں ورکنگ کمیٹی بیٹھتی ہے اور پھر وہ اگلے ٹرم کے لیے جدید ممبر سازی کا اعلان کرتی ہے۔ جدید ممبر سازی کا جو وقت تھا وہ 15 اگست کو پورا ہو گیا۔ اس کے بعد میں اب حلقوں کے انتخابات کے ضلعوں کے انتخابات، آج آپ ضلع کے انتخاب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پرسوں ہم نے ضلع فرید آباد کا، اس سے ایک دن پہلے ضلع پلول کا انتخاب کرایا، آج ضلع نون کا ہے، آج ظہر کے بعد ضلع گڑگاؤں کا انتخاب کرانا ہے۔ تو یہ آپ کے کام ہے اور اس کے انتخاب کا طریقہ کار میں پہلے گزارش کروں گا حضرت مولانا محمد خالد صاحب آسمی دامت برکاتہ عالیہ جو ہمارے قابلین کے نشانی ہیں، جن کے